खुदावंद की सलामती आप तमाम नाजरीन पर हो। एक बार फिर राह अमल के न्यू सीज़न में मैं सुज़ैना जॉर्ज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं कि हम खुदा की आवाज़ को कैसे पहचान सकते हैं, हम उसकी मर्ज़ी को कैसे जान सकते हैं। इन सब सवालों के जवाब हमने जाने हैं खुदा के बंदा पास्टर ओबेद राउफ से। आज भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ, लेकिन उससे पहले एक आयत आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। पहला करंथियों 10 बाब उसकी 31वीं आयत में लिखा है, बस खाओ या पियो, जो कुछ भी करो सब खुदा के जलाल के लिए करो। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं खुदा के कलाम के लिए जो कभी बेतासीर नहीं लौटता है। हम जानेंगे बहुत से सवालों के जवाब खुदा के खादिम से। हमारे अंदर हर रोज़ बहुत से ऐसे सवाल उभरते हैं कि आज मैं ये काम करूँगा तो क्या खुदा खुश होगा, मैं ये काम करूँ तो क्या मुझे अजर मिलेगा, मैं ये खाऊँ या पीऊँ तो इससे क्या होगा। बहुत से गैर ईमानदार इन्हीं सवालों के भंवर में फंसे रहते हैं, लेकिन इन तमाम सवालों के जवाब और ऐसे लोगों की रहनुमाई हम जानेंगे खुदा के कलाम की रोशनी में पास्टर ओबेद राउफ की मदद से। तो आइए मेरे साथ मिलकर खुदा के खादिम को और खुदा के ज़िंदा कलाम को वेलकम करेंगे। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो पासा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ़ हो और तमाम नाजरीन को एक बार फिर राह अमल के इस प्रोग्राम में हम दोनों खुशामदीद कहते हैं। और मेरा ईमान है कि आज भी आप खुदा के कलाम से बहुत बरकत पाने को हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखने को हैं। डेफिनेटली बहुत सारे सवाल जो हैं इंसानों की ज़िंदगी में होते हैं रूह कुदस के ताल्लुक़ से, कलाम के ताल्लुक़ से और खुदा की आवाज़ और उसकी मर्ज़ी के ताल्लुक़ से। तो आज भी हम इस प्रोग्राम के अंदर सीखने वाले हैं कि खुदा की मर्ज़ी को जब हम जानते हैं तो उसको जानने के लिए कई दफ़ा हम खुद से कुछ सवाल करते हैं। और ये क्वेश्चनेबल प्रैक्टिस जो है ये आपकी ज़िंदगी में भी होनी ज़रूरी है कि अगर क्या वाकई ही जो काम मैं करने वाला हूँ या जो मैं काम कर रहा हूँ, जो कुछ मैं करने वाला हूँ, ये क्या खुदा की तरफ से है। तो कुछ चंद एक सवाल जो हैं वो आप खुद से कर सकते हैं। That's what we are talking about in this program. बस अब ऐसे बहुत से कमज़ोर ईमानदार वो हमेशा सवालों में ही फंसे रहते हैं, तो वो कैसे खुदा की मर्ज़ी को, उसकी आवाज़ को पहचान सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सुज़ैना, इस वक्त हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि हम खुदा की आवाज़ को किस तरह जान सकते हैं। और ये सीरीज़ जो है बहुत ही अफेक्टिव सीरीज़ है तमाम उन दोस्तों के लिए जो खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में जानना चाहते हैं, खिदमत के हवाले से या फिर शिफा के हवाले से, अपने ख़ानदान के हवाले से, अपनी जॉब के हवाले से या किसी भी तरह से तरक्की के हवाले से आप खुदा की मर्ज़ी को मुस्तकबिल के हवाले से जानना चाहते हैं। तो आप इन प्रोग्राम्स को, इस सीरीज़ को ज़रूर देखें। इसमें आपको बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी जो शायद आपको नहीं पता। तो एक ईमानदार होते हुए मैं सोचता हूँ कि हमें खुदा की मर्ज़ी को जानने के लिए जो भी कुछ हम कर रहे हैं या करने वाले हैं उसको, उस ख़याल को या उस सोच को जो आपके ज़हन में है उसकी तस्दीक करने के लिए आप अपने आप से, अपनी ज़ात से चंद एक सवाल कर सकते हैं। नंबर 1, एक सवाल आप ये कर सकते हैं कि जो कुछ मैं करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, क्या ये खुदा को जलाल देगा। इट इज़ अ बिग क्वेश्चन। और अगर हम खुदा के कलाम में देखें तो जो कुछ भी खुदा करता है या करने वाला होता है, जो इंसानों की ज़िंदगी में होता है या इंसानों के वसीले हो रहा होता है, वो सब ही खुदा को जलाल देने का सबब होता है। हम देखते हैं खुदा का पाकरू जब इस ज़मीन पर आया तो वो यीशु को जलाल देता था। और इसी तरह हम देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह जो है वो बाप को जलाल देते हैं और बाप बेटे को जलाल देता है और रूह कुदस बाप को और बेटे को जलाल देता है। तो हम देखते हैं कि खुदा जो है जो भी कुछ करता है वो अपने जलाल के लिए करता है। तो हम देखते हैं खुदा के कलाम में पहला करंथियों 10 बाब 31वीं आयत में लिखा है, बस तुम खाओ या पियो, जो कुछ भी करो सब खुदा के जलाल के लिए, खुदा की ग्लोरिफिकेशन के लिए। कुलसियों के ख़त के अंदर हम देखते हैं 3 बाब 17वीं आयत में, और कलाम या काम जो करते हो सब खुदावंद यीशु के नाम से करो और उसी की वजह से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। और
اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بہت سارے اور حوالے بھی ہیں جس میں ہم ہر چیز کو خدا کے جلال کے لیے کرتا ہوا دیکھتے ہیں. کلسیوں کے خط 3 باب 23ویں آیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں جو کام کرو جی سے کرو یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہو نہ کہ آدمیوں کے لیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سوال جو ہے آپ اپنی زندگی میں یہ کریں کہ جو کچھ میں یہ کرنے والا ہوں کیا اس سے خداوند کو جلال ملے گا؟ اگر جلال نہیں ملے گا تو وہ کام خدا کی طرف سے نہیں ہے، وہ خدا کے جلال کے لیے نہیں ہے، وہ انسانوں کی ترقی اور آپ کی روحانی ترقی کے لیے بھی نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا سوال ہے. دوسرا سوال ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کیا آپ کی موٹیویشن ٹھیک ہے، کیا آپ کی نیت ٹھیک ہے؟ بہت سارے لوگ جو ہے جو کچھ بھی خدا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے تو ہیں کہ وہ خدا کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس کی نیت جو ہے ان کی موٹیویشن جو ہے وہ بہت ہی خدا کے اگینسٹ چل رہی ہوتی ہے. تو اس کے تعلق سے خدا کا بندہ یعقوب جو ہے وہ بڑی خوبصورت بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم مانگتے تو ہو پر پاتے نہیں ہو کیونکہ بری نیت سے مانگتے ہو. تو نیتیں جو ہیں وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہیں. آپ جو بھی کچھ کر رہے ہیں یا آپ کے خیال میں جو بھی کچھ آ رہا ہے یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ خدا کی طرف سے، تو پھر آپ ایک سوال ضرور اپنے آپ سے کریں کہ کیا میری موٹیویشن ٹھیک ہے، کیا میری اس سے نیت ٹھیک ہے، کیا میں پیسوں کے لیے تو نہیں کر رہا، کیا میں لالچ کے لیے تو کچھ نہیں کر رہا، کیا اس کے پیچھے میرا کوئی بڑا لالچ تو نہیں ہے، اس سے خدا کو جلال مل رہا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ you have to ask one question to yourself. آپ اپنے خود سے یہ سوال کریں کہ کیا اس کی موٹیویشن ہے. نمبر 3 ایک اور کویسچن آپ کر سکتے ہیں اگر آپ خدا کی طرف سے یہ سوچتے ہیں کہ یہ آواز خدا کی طرف سے ہے تو آپ ایک اور سوال کر سکتے ہیں کیا یہ ضروری ہے؟ Is it necessary? ہم دیکھتے ہیں کہ خادم آج پاکستان کے اندر there are a lot of churches and lot of ministries and lot of social welfare. almost ہر شخص یہ جو وہ اس کی ڈیزائر ہے کہ ہم ایک جو ہے چرچ کو ڈیولپ کریں، منسٹری کو ڈیولپ کریں، ایک NGO ڈیولپ کریں، ایک سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن یا انسٹیٹیوٹ ڈیولپ کریں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ اگر کرنے والے ہیں یا جو خدا کے پلان میں یا خدا کے پرپز کے اندر یا آپ کے لیے جو خدا کا پلان آپ کے ذہن میں ہے، تو پھر آپ یہ ایک اور سوال اپنے آپ سے کریں کہ کیا اس کی ضرورت ہے؟ Is it necessary? ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نیسیسری نہیں ہوتا تو پھر ہم جب کرتے ہیں تو پھر وہ ویسٹ ہوتا ہے. دیر از نو نیڈ. لوگ پرسیپٹیو نہیں ہیں، لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے کسی چیز کو. کسی چیز کے لیے، کسی کام کے لیے ایک وقت میں کسی ایک علاقے میں ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی میں نہیں ہوتی. سو یو ہیو ٹو سرچ آؤٹ ویئر از دا نیڈ. Then you have to spend your energy and your money and all your potential over there. تو اگر آپ وہاں پہ اسپینڈ کرتے ہیں ان چیزوں کو تو پھر ڈیفینیٹلی خدا کی مرضی. خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں 1 کرنتھیوں 6 باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں ہیں. سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں لیکن میں کسی چیز کا پابند نہ ہوں گا. ہاللیلویہ. میں کسی چیز کے پاور کے انڈر نہیں آؤں گا. I'm not under any power of the things. ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں کی چیزوں کے غلام جب بن جاتے ہیں تو پھر ہم ڈیفینیٹلی جو ہے نا خدا کے پلان کا حصہ نہیں ہوتے. ہم بس اپنے ہی آپ کو چلاتے رہتے ہیں. تو یہ سوال ضروری ہے کہ کیا یہ وقت کی ضرورت ہے، کیا اس علاقے کی ضرورت ہے، کیا ہمارے گھر کی ضرورت ہے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرے گھر میں ایک ٹی وی ہے تو why you are spending money on another TV because there is no need. تو آپ ان چیزوں کو ڈیفینیٹلی آپ اسی طرح سے ہی آپ کریں جس سے خدا چاہتا ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ مجھے دیکھ رہی ہیں لیکن چونکہ چیزیں تو میرے منہ میں تو خدا کا بہت بڑا کلام ہے تو میں تو بولتا چلا جاؤں گا. زبردست کلام ہے پاس صاحب. آپ جو بتا رہے ہیں بہت اچھا ہے. مجھے بہت اچھا ایک یہ لگا سٹیپ کہ نیت
ہاں ہم دیکھیں کہ ہم کس نیت سے کیا کام کر رہے ہیں، ہماری نیت کا بہت بڑا جو ہے وہ رول ہے اس چیز میں۔ دیکھیں آج پاکستان کے اور ایون کہ دنیا کے اندر بھی جہاں جہاں بھی خدا کے لوگ کام کر رہے ہیں، they don't have a questionable practice in their life۔ وہ اپنے آپ سے یہ سوال ہی نہیں کرنا پسند کرتے، ایون کہ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ یار میرا ضمیر تو اسے گوارا ہی نہیں کر رہا، تو why I'm doing this work now۔ تو یہ سوال بہت ضروری ہے۔ اور ایک اور سوال اگر آپ سوچتے ہیں کہ خدا کی مرضی ہے تو پھر ایک اور سوال اپنے آپ سے کریں کہ کیا یہ روحانی ترقی کو بڑھانے کے لیے will it promote spiritual growth؟ کیا اس سے اسپریچول گروتھ ہو سکتی ہے ہمارے گھرانے کی، ہماری فیملی کی؟ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے حوالے میرے پاس لکھے ہوئے ہیں خدا کے کلام کے اندر، مرکز کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 18ویں اور 19 آیت میں بہت سی سرگرمیاں روحانی ترقی کو روک سکتی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور جو جھاڑیوں میں بوئے گئے وہ اور ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے کلام سنا اور دنیا کی فکر میں اور دولت کا فریب اور چیزوں کا لالچ داخل ہو کر کلام کو دباتا ہے، وہ بے پھل رہ جاتے ہیں۔ تو جب ہم بے پھل ہیں تو میرے عزیزوں پھر ہم خدا کی بادشاہت میں ان لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں جن کا حصہ آگ اور گندک کی جھیل ہوتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے جو ڈالی پھل نہیں لائے گی وہ کاٹی اور کہاں جائے گی؟ آگ میں ڈالی جائے گی۔ خدا کے فردوس میں؟ ہاں جی، نہیں، آگ میں ڈالی جائے گی۔ آگ میں ڈالی جائے گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ڈیفینیٹلی ہم انہی جگہوں پہ جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں خدا کا کلام جو ہے نا، دنیا کی فکریں، دولت، لالچ، چیزوں کا لالچ، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمیں کلام سے دور لے جاتی ہیں۔ دیکھیں ہم آج کی دنیا کے اندر بچوں کو اب دیکھیں، موبائل فون ہے، انٹرنیٹ ہے، ٹیلی ویژن ہے، بہت ساری ایکٹیویٹیز ایسی ہیں، ایسی سرگرمیاں ہیں جو ہمیں روحانی ترقی سے بہت دور لے جاتی ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ اگر میں یہ کام کرنے والا ہوں تو کیا اس سے ہماری روحانی ترقی تو نہیں رک جائے گی؟ کیا چرچ جانا تو ہمارے لیے مشکل نہیں ہو جائے گا؟ کیا رفاقت رکھنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہو جائے گا؟ کیا ہمارا خدا کے کلام کو پڑھنا تو مشکل نہیں ہو جائے گا؟ مل بیٹھ کر بیٹھنا مشکل تو نہیں ہو جائے گا؟ کیا ہم اس کام کو کرنے تو لگے ہیں؟ تو کیا یہ ساری چیزیں کرنے سے ہماری روحانی ترقی تو ختم نہیں ہو جائے گی؟ تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے۔ میں سوچتا ہوں سوزینہ کہ آج پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ خدا کی مرضی کو فالو نہیں کرتے۔ بالکل ایسا ہی بس اب لوگ جو ہے خدا کی مرضی کو نہیں اپنی مرضی پہ چلنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ نے بہت اچھے جو ہے پوائنٹس ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں کہ ڈفرینٹ سرگرمیاں جو ہیں وہ ہماری روحانی ترقی کو روک دیتی ہیں۔ سب سے بڑا جو ہے نا وہ فون ہے۔ لوگ جو فون کا غلط استعمال کرتے ہیں، اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں فون کو جو اتنا یوز نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں ٹیلی فون کو یوز کریں، موبائل فونز کو یوز کریں، لیکن اس کو صرف اسی مقصد کے لیے یوز کریں جہاں پہ بھی آپ کو یہ لگے کہ یہ میری اسپریچول گروتھ پہ جو ہے نا اٹیک کر رہا ہے، تو پھر اس کام کو وہیں پر ہی روک دیں، بنسبت اس کے کہ وہ ابلیس آپ کے روحانی بدن کو ڈسٹروائے کرے اور وہاں پہ ایک بڑا سا قلعہ بنا لے، پھر آپ کی عادت ایسی بن جائے۔ تو ایک اور سوال یہی اس کے تعلق سے میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ ہم یہ سوال اپنے آپ سے ہی کر سکتے ہیں کہ کیا یہ جو کام ہم کرنے والے ہیں کیا ہمیں سلیو تو نہیں بنا لے گا؟ کیا ہمیں اپنا غلام تو نہیں بنا لے گا؟ ایگزیکٹلی میں بھی یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا یہ ساری سرگرمیاں جو ہیں ہمیں غلام بنا لیتی ہیں؟ پھر ڈیفینیٹلی ہم اس کے اندر اس طرح سے پھنس جاتے ہیں کہ ہم پھر ان میں سے نکلنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں ٹیلی فون کی ایگزامپل، موبائل فونز کو، اسمارٹ فونز کو، ٹیبلٹس کو، فیبلٹس کو، آپ انہی ساری چیزوں کو دیکھ لیں۔ آج پاکستان کے اندر، ایون پوری دنیا کے اندر لوگ ان کے غلام ہیں۔ لوگ جو ہے وہ اپنی عادتوں کے غلام ہیں، اپنی کاموں کے۔ تو جو کچھ بھی آپ کرنے والے ہیں یا کر رہے ہیں، یا پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں یہ کام خدا کے جلال کے لیے کر رہا ہوں، اور پھر آپ اس کام کے غلام بن رہے ہیں۔ کئی دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں جی میں خدا کے جلال کے لیے اسمارٹ فون خرید رہا ہوں، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ کئی دفعہ میں نے فون پہ بھی دیکھا اپنے دوستوں کو کہ پریز دی لارڈ، آئی ہیو گاٹ آئی فون فلاں فلاں، تو فار واٹ؟ فار دا گلوری آف گاڈ۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو گلوری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر انسان
اور دنیا کی جو گلوری ہے اس کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ چمک دمک ساری چیزیں۔ بس اب لوگ جو ہیں ان ساری چیزوں کے ساتھ سمجھوتا بھی کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلیں کوئی نہیں، یہ کام تو ٹھیک ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب میں نیکسٹ نہیں کروں گا، تو یہ سمجھوتا کمپرومائز کر لیتے ہیں اپنے حالات کے ساتھ۔ تو یس دیر از اندر کویسچن کہ کیا یہ جو کام میں کرنے والا ہوں، از اٹ اے کمپرومائز؟ کیا یہ کمپرومائز تو نہیں ہے؟ دیکھیں ابلیس جو ہے، جب خدا یسوع مسیح کو آزما رہا تھا تو اس نے ایک بڑا ہی خوبصورت سوال کیا یسوع سے کہ یہ میں ساری دنیا کی شان و شوکت اور جتنی بھی اس کی گلوریفیکیشنز ہیں، گلوری ہے، وہ تجھے دے دوں گا اگر تو مجھے سجدہ کرے۔ تو دنیا کے اندر بہت خوبصورتیاں ہیں، گلوری ہے اس دنیا کے اندر۔ دنیا کی جو گلوری ہے وہ صرف ابلیس کی ہے، کیونکہ دنیا کی جو شان و شوکت ہے، اس کے اندر چمک ہے، اس کی گلٹرنس ہے، اس کے اندر جو پیسے کا لالچ ہے، خوبصورتی ہے، عورت کا حسن ہے، لسٹ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب کی سب جو ہیں یہ فانی ہیں اور یہ وقتی طور پر ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں، ہم اپنے آپ سے ایک کویسچن کر سکتے ہیں کہ کیا جو کام میں کر رہا ہوں یا کرنے والا ہوں، کیا اس سے میں ابلیس کے ساتھ کمپرومائز تو نہیں کر رہا؟ بیکاز مینی تھنگس جو ہیں وہ ہم کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم ایسی کرتے ہیں جس میں ہم ڈیول کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں اور پیچھے ابلیس کھڑا ہوتا ہے اور وہ ہمیں جو ہے نا پش کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کام ایسے ہیں، ایسی جاب مل جاتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں یار پیسے تو بہت مل رہے ہیں، بیکاز پہلے تو میں 10,000 کما رہا تھا تو وہاں پہ مجھے 50,000 مل رہا ہے، بٹ چلو کوئی بات نہیں، اگر وہ کہتے ہیں سنڈے کو آنا ہے تو وائی نو پرابلم، میں شام کو چلا جایا کروں گا۔ بٹ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جب سنڈے کو مارننگ میں جاتے ہیں، شام کو آپ کو آتے آتے 7-8 بج جاتے ہیں، دیر از نو ٹائم فار دا چرچ اینڈ اینی میٹنگ، بیکاز ڈیول ہیز اے پلان فار یو کہ آپ تھکے ہیں، آپ تھک کے ٹوٹ جاتے ہیں، چور ہو جاتے ہیں، اینڈ یو ڈونٹ ہیو اینی ٹائم فار جیزس۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کمپرومائزز جب ہم کرتے ہیں اور یہ ہم سوچتے ہیں کہ شاید خدا کی پلان ہے، خدا کا منصوبہ ہے، تو پھر ہم جو ہے نا خدا کے کلام سے نکل کر بائبل کا ایک حوالہ ہم دیکھتے ہیں کہ 2 کرنتھیوں 6 باب 17 آیت میں وہاں لکھا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھوؤ تو میں تم کو قبول کروں گا۔ تو ڈونٹ ٹچ دیز تھنگس، ڈونٹ ٹچ ایور وہ چیزیں جو خدا کے کلام کا حصہ نہیں ہے۔ بس اب کچھ ایسی کام ہوتے ہیں جن کو کرتے کرتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آزمائش میں پڑ جاؤں گا۔ لوگ اپنے آپ کو آزمائش میں سوچتے تھے کہ یہ کروں گا تو میں آزمائش میں پڑ جاؤں گا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، آپ یہ کویشچن کر سکتے ہیں، اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہ کیا جو کچھ میں کرنے والا ہوں، جو کچھ میرے ذہن میں ہے یا خیال میں ہے، میں سوچتا ہوں یہ خدا کی طرف سے ہے، اور جب آپ وہ کام کرتے ہیں تو آزمائش میں پڑ جاتے ہیں۔ بیکاز سم پیپل تھنک اباؤٹ کہ ہم منسٹری کرنا چاہتے ہیں اور ہم باہر جا کے منسٹری کریں گے، لائک یورپ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں اور یو کے میں، اینڈ وہاں جب چلے جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم وہاں پہ بڑا چرچ اسٹیبلش کر لیں گے، ہم بہت بڑا کام کر لیں گے، نو وہاں جو ہے اس دنیا کے اندر بہت ساری آزمائشیں آلریڈی ہیں دنیا کے اندر، اور اس دنیا کے اندر بہت سارے ایسے جو ہے ایلیمنٹس ہیں جن کے اندر سے آپ نکل نہیں سکتے ہیں۔ پیسے کا لالچ ہے، دیر از لار آف امورالٹی وہاں پہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ڈیمانک آپریشنز ہیں، بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں۔ تو آپ جو ہے الٹا خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے آپ آزمائش میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر ایسی آزمائش میں پڑ جاتے ہیں جس سے پھر نکلنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہوتا، اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو خدا کا پلان ہی نہیں تھا اور خدا کا منصوبہ نہیں تھا، اور اس سے آپ پھر جو ہے نا بڑی آزمائشوں میں، بڑے پرابلمس کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب کے خط کے اندر یعقوب بھی یہی کہتا ہے کہ ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھینچ کر پھنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہوتی ہے اور گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا ہے تو موت پیدا۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمارا یہ کام جو ہے نا یہ خدا کی طرف سے، اصل میں اس سے ایک بڑی آزمائش پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آزمائش جو ہے پیسے کی ہو یا پھر عورت کی ہو یا پھر
مطلب گھر کی یا جائیداد کی ہو یا کسی بھی چیز کی ہو، آزمائش ہے، اور خدا ہمیشہ انسان کو کبھی نہیں آزماتا. خدا اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے. خدا نہیں چاہتا کہ ہم برائی کے اندر، ابلیس کے اندر جو ہے نا وہ پڑے رہیں. بس اب جب ہم سے گناہ ہو جاتا ہے نا، لوگوں کے اندر یہ بھی ایک بہت بڑا کویسچن ہے. بہت سے ایسے کمزور لوگ جو ہیں وہ گناہ کر لیتے ہیں اور پھر وہ سوچتے رہتے ہیں کہ میں اب خدا کی حضوری میں جھکوں یا نہ جھکوں. تو یہ جو برائی ہے، یہ اس سے کیا ہوتا ہے پھر ہمارے اندر؟ دیکھیں، یہ آپ کے ضمیر کو وائلیٹ کرتی ہے، کیونکہ جب آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، سو یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ کہ کیا اس سے میرا ضمیر جو ہے وہ تو مجھے جو ہے نا وہ مجروح نہیں ٹھہراتا یا پھر مجھے ملامت تو نہیں کرے گا. دیکھیں، کئی کام ایسے ہیں جو ہمیں ایسے لگتے ہیں کہ بھلے ہیں، لیکن ہمارا ضمیر ان کو کرنے کے لیے گوارا نہیں کرتا. اور کئی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں یار یہ برا کام ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ اچھا کام نہیں ہے، لیکن ہمارے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے، نہیں یار دس از گاڈز ول. لیکن آپ کا ضمیر بار بار آپ کو پریشرائز کر رہا ہوتا ہے، اور جب بھی وہ آپ کام کرتے ہیں وہ آپ خوشی محسوس نہیں کرتے ہیں. اس کو آپ کا ضمیر آلودہ رہتا ہے. اور پھر جب بھی آپ کا ضمیر جو کہ خدا کی طرف سے آلریڈی پیور ہے اور پاک روح اس کو گائیڈ کر رہا ہے اور پاک روح اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور روح القدس آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، تو پھر آپ کا ضمیر بار بار ایک گھنٹی آپ کے اندر بجاتا ہے. اور آپ اس وارننگ کو بار بار اگر نہیں سنتے تو پھر ڈیفینیٹلی ایک وقت آتا ہے کہ وہ وارننگ ختم ہو جاتی ہے اور پھر آپ لاسٹ ہو جاتے ہیں. ناؤ God is looking at what you have to do. God is looking at your heart. خدا آپ کے دل کو جانتا ہے، دیکھتا ہے، اور وہ آپ کی نیت سے بھی واقف ہے. اس لیے اگر جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، آپ یہ سوال اپنے آپ سے کریں کہ کیا اس کام کو کرنے سے میرا ضمیر مجھے ملامت تو نہیں کرے گا. تو کئی دفعہ ہم خدا کے پیسے کا لالچ کرتے ہیں، نہیں یار یہ دس از مائی نیڈ، خدا مجھے معاف کر دے گا کیونکہ خدا ہے، بھلا ہی خدا ہے. خدا تو اتنا بھلا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کو بھی جو ہے نا گناہ میں پڑا رہنے نہیں دیتا، وہ ہمیں معاف کر دیتا. تو ہم خدا کے پیسے کو بھی کھا دیتے ہیں، ہم وائلیٹ کرتے ہیں، لوگوں کی جو ہے نا چیزوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، پھر لوگوں کی ضمیر کے ساتھ، لوگوں کی سیلف امیج کے ساتھ کھیلتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ابلیس کی طرف سے ہیں، تاکہ ہم جو ہے نا خدا کے کام کو جو ہے نا وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ بہت سارے ایسے کھانے بھی کھاتے ہیں جس میں غیر قوموں کی قربانیاں بھی ہو سکتی ہیں. تو ہم سوچتے ہیں کوئی نہیں یار گوشت ہے نا، کیا وٹ سو ہے ورنہ، تو ہم سوچتے ہیں یار کوئی بات نہیں، جیسے گوشت کھایا جاتا ہے تو ہم یہ بھی کھا لیں گے تو ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. یا پھر ہم سوچتے ہیں کہ کیا ہو گیا، وہ بھی تو دوست ہی ہیں نا ہمارے، ہم بھی تو ان کو پیش کرتے ہیں تو وہ کھاتے ہیں تو ہم بھی ان کا کھا سکتے ہیں. تو پھر یہ چیزیں جب آپ کا ضمیر آپ کو گوارا نہیں کرتا تو پھر ڈیفینیٹلی یس یو ہیو اے کویسچن. میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں سے پڑتا، اور بہت سے لوگ جو ہیں غلط جو ہیں کانسیپٹ دیتے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ تو ملتا ہے کھانے کو، تو چلو کھاؤ اس چیز کو. تو یہ نہیں کہ یہ رانگ ڈائریکشن کی طرف جو ہے نا لوگوں کو لے جاتے ہیں. تو ایسے جو لوگ ہیں ان کی زندگیوں سے دوسروں کی زندگیوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں، جب آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے تو پھر آپ ڈیفینیٹلی جب آپ کرتے ہیں تو وہ گناہ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں آپ کو کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں رومیو کے خط 14 باب 23ویں آیت میں، مگر جو کوئی کسی چیز میں شبہ رکھتا ہے اور اگر اس کو کھائے تو مجرم ٹھہرتا ہے اسے، اور اس واسطے کہ وہ اعتقاد سے نہیں کھاتا، اور جو کچھ اعتقاد سے نہیں وہ گناہ ہے. ٹھیک ہے، اعتقاد سے نہیں وہ گناہ ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ ایمان، خدا پر ایمان ہمیں یہ سکھاتا نہیں ہے. اعتقاد مین فیتھ. سو اف یو ہیو اے پیور فیتھ ان گاڈ، تو خدا کے لوگ، ایماندار لوگ، خدا کے راست باز لوگ وہی کام کرتے ہیں جو خدا کی مرضی میں اور خدا کے پلان میں ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں روا تو ہیں لیکن ہمارے لیے مفید نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے حوالہ دیکھا ہے. تو اس لیے وہی کام کریں جو اچھا ہے اور بھلا ہے. تو سوزینا، ون مور تھنگ از، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا جو کام کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ وہ صحیح کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو ہے ابلیس
का जो है ना आंसर या एलिमेंट या हाथ शामिल होता है, और हम सोचते हैं कि अच्छा है, बट एडिफाई नहीं करता, खुदा को जलाल नहीं देता। एक और सवाल जो है हम देखते हैं कि आप अपने सेल्फ से, अपने खुद से ये कर सकते हैं कि क्या इससे दूसरों की ज़िंदगी मुतासर तो नहीं हो रही, दूसरों की ज़िंदगी मुतासर तो नहीं हो रही। देखें, आप एक ख़ानदान में हैं, आप अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ या अपने बहन भाइयों के साथ रहते हैं, तो कोई भी आप काम कर रहे हैं, तो क्या उससे आप बाकी तमाम लोगों की ज़िंदगी को अजीरन तो नहीं बना रहे, उसको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे? तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है, आपकी रहनुमाई कर सकते हैं, और इससे हम खुदा के जलाल को देख सकते हैं। खुदा के कलाम में अगर हम देखते हैं, रोमियो 14वां बाब उसकी 19वीं आयत में देखते हैं कि बस हम उन बातों के तालिब रहें, उनको एक्सेप्ट करें, उनके लिए जो है ना तैयार रहें, जिनमें मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। देखिए, खुदा ने इंसान को बहैसियत सेल्फ नहीं चुना, बल्कि खुदा ये चाहता है कि हम एक ख़ानदान की सूरत में खुदा के जलाल में आए, खुदा की हुजूरी में आए। अगर एक शख्स, ख़ानदान का एक शख्स जो है वो चुना जाता है, बादशाहत में है, तो फिर उस शख्स का ये काम है कि वो अपने ख़ानदान को यीशु के पास लेकर आए। तो बाहमी तरक्की जो है, मेल मिलाप जो है, यही जो है बहुत बड़ी चीज़ है। और जो भी हम काम कर रहे होते हैं और जो भी हम काम करना चाहते हैं, अगर हम ये सोचते हैं कि उससे जो है वो बाहमी तरक्की नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, उसमें कोई तामीर का काम नहीं है, इस्लाहकारी नहीं है, तो फिर वो काम ना करें, वो खुदा की तरफ से हरगिज़ नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि रूहानी तरक्की के मुस्बत रास्ते की तरफ जाना ज़रूरी है। खुदा के कलाम ने पहला कुरिन्थियों 10वां बाब उसकी 23वीं आयत में लिखा है, सब चीज़ें रवा तो हैं मगर सब चीज़ें मुफीद नहीं। जैसे मैंने पहले हवाला पढ़ा, तो फिर ये हवाला दोबारा से हम पढ़ रहे हैं कि सब चीज़ें तरक्की का बायस नहीं होती। हालेलुया। सब चीज़ें अच्छी तो मालूम हैं, लोगों के लिए अच्छी हो सकती हैं, आपके नेबर्स के लिए वो अच्छी हो सकती हैं, आपके ख़ानदान के दूसरे फ़र्द के लिए अच्छी हो सकती हैं, बट नॉट फॉर यू, बिकॉज आप खुदा की बादशाहत का हिस्सा हैं। हालेलुया। तो सब चीज़ें आपके लिए तरक्की का बायस नहीं है। अगर कोई शख्स मोबाइल से बहुत सारी चीज़ें आपको पता है कि मेरे पास जब मोबाइल आएगा तो मैं अपना खुदा का कलाम छोड़ दूँगा, खुदा की परस्तिश करना छोड़ दूंगा, या फिर आप कोई भी ऐसी एक, दिस इज़ एन एग्जांपल, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मोबाइल ना ख़रीदें, आई हैव ऑलरेडी अ मोबाइल, बट मैं अब खुदा के जलाल के लिए इसको इस्तेमाल करता हूँ। बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, बट आई जस्ट वांट टू आस्क यू, इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग, कोई भी आप कर रहे हैं, कुछ भी आप करने वाले हैं, क्या इससे दूसरे अफेक्ट तो नहीं हो रहे? डज इट अफेक्ट्स अदर्स? अगर आप सोचते हैं कि मेरे खाने पीने से लोग ठोकर का बायस हो रहे हैं, या फिर मेरे कुछ करने से उनके हकूक़ व फ़राइज़ जो हैं वो अफेक्ट होते हैं, तो फिर आप वो काम ना करें। उसमें खुदा की भलाई, खुदा का जलाल, खुदा का फजल, और शायद वो टाइमिंग उसकी नहीं है, या शायद आप ये सोचते हैं कि वो टाइम नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है ना इसी लिए हैं, ताकि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं, उसको बड़े ही प्रॉपरली, बड़े मैनेजेबल वे के साथ, दुआ के साथ, और खुदा के लोगों की रहनुमाई के साथ, पाकरू की रहनुमाई के साथ, और इसी तरह बड़े ही हम्बल वे से मुंतज़र होते हुए पेशेंटली आप खुदा के कलाम को और उसकी आवाज़ को सुनकर उस पर अमल करना शुरू करें। और अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस जो हैं डेफिनेटली आपके लिए बड़े ही सूदमंद साबित होंगे। इफ़ यू आर डूइंग समथिंग और आप ये सोचते हैं कि यार क्या ये वाकई, तो डेफिनेटली आप इस प्रोग्राम के हवाले से आप कुछ सवालात जो आपने सीखे हैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे और आपकी मदद करेंगे कि आप किस तरह से खुदा के एक प्लान को और उसके पर्पस को पूरा कर सकते। बहुत से सवाल हमारे अंदर जो उठते हैं उनके जवाब हमने जाने हैं। हम कमज़ोर तब पड़ते हैं जब पाकरू को हम अपनी ज़िंदगियों में काम नहीं करने देते हैं। तो पाकरू को अपनी ज़िंदगी में काम करने दीजिए। और नीयत जो है, मुझे बड़ा अच्छा लगा पर साहब आपने जो बताया कि नीयत जो है, जो भी करो नीयत से करो, ये जान के नहीं कि हम पैसे के लिए करते हैं, कि हम दूसरों के लिए करते हैं। हमने इंसानों को खुश नहीं करना, हमने खुदा को खुश करना है। मेरा ईमान है कि आज के टॉपिक से, आज के प्रोग्राम से आप सब ने बरकत पाई है। इसी तरह खुदा के खादिम के लिए, मेरे लिए दुआ करते रहा करें। नए नए टॉपिक हम आपके लिए लेकर आएंगे।
नेक्स्ट वीक फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।